पागल हो गई हो बख्त? वो तुम्हारे मामा की उम्र के हैं, शायद उनसे भी बड़े। तुम्हारा उल्टा दिमाग क्या सोचने लग जाता है? लेकिन वो इतने हैंडसम और इंटिमिडेटिंग क्यों लगते हैं मुझे? जिस तरह का उनका हुलिया है, उनको देखकर तो सिर्फ खौफ ही आ सकता है। एक तो उनकी एक आंख है ही नहीं, और जो है वो भी सख्ती से भरी हुई है। दूसरा, उनके लंबे बाल और दाढ़ी से तो साफ मल्लंगों की तरह लगते हैं। तौबा है बख्त, तुम क्या सोचने लग गई हो? उसने अपना सर बार बार झटका, लेकिन वो उतना ही हदात के बारे में सोच रही थी। मामा तो बीस्ट हैं ही हैं, मगर ये तो देखने में ही 20 लगते हैं। तौबा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उसने सीने पे हाथ रखा तो उसने देखा कि हरक्यूलिस का दिया हुआ पेंडेंट अभी तक उसके गले में मौजूद था। उसे याद आया कि उसने आज आना था ये लेने के लिए। टाइम देखा तो 11 से ऊपर का वक्त हो चुका था। भाड़ में जाए मेरी बला से, दोनों को ही कीड़े पड़े मेरी तरफ से। उसने पेंडेंट उतारा और टेबल पे पटक कर सीधा कंबल तान कर बिना कुछ सोचे समझे आंखें बंद कर चुकी थी। सिकंदर, तुम उसे तलाक दे रहे हो? हनान ने फटी हुई आंखों से अल्कोहल पीते सिकंदर को देखा, जो काफी बेरहम दिखाई दे रहा था। वो कहीं से भी इस वक्त रे का सॉफ्ट कॉर्नर हस्बैंड दिखाई नहीं दे रहा था। शेरू, आर यू इन योर सेंसेस? तुम अब ये करोगे? उसे हासिल करने के बाद उससे अब तुम्हारा दिल भर गया? दिल जिंदा ही कब रहा है जो किसी से भरे या उतरे? मुझे मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं जानता था कि इस मामले में एक्सट्रीम रहूंगा, और मैं उसे अपनी जिंदगी में तलाक दे भी नहीं रहा। यह सिर्फ उसे खामोश करवाने की सनद है कि जब तक वो मेरा काम नहीं करेगी तब तक उसे मैं अलहदगी नहीं दूंगा। क्या हुआ है? क्या किया है रिमशा ने, और कौन सा काम? उसका ऑपरेशन होगा जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं जिद करूंगा तो वो नहीं मानेगी, इसीलिए मुझे यही बेहतर ऑप्शन लगा। हालांकि दिल कर रहा है उसका गला घोंट के उसे खत्म कर दूं, मगर उसका वैसे भी कोई कसूर नहीं है। सिकंदर हदीद है ही एक पहेली जिसे कोई समझ नहीं सकता। मैं भी किससे तवक्को कर बैठा। उसने एक ही सांस में सारी ड्रिंक खत्म कर दी। हनान ने उसे देखा, फिर तेजी से फाइल पकड़कर उठा। सिकंदर एकदम सर उठाकर उसे देखने लगा। तुम या बैठ कर पी पी कर मर जाओ, मैं रिमशा से पूछ लेता हूँ, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुझे फिर से पागलपन का दौरा पड़ा, और ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि वो लड़की जिसने तुम्हारी वजह से बोलना शुरू किया था वो एकदम तुमसे बदगुमान हो गई? तुम तलाक तक की बातें करने लगे हो। हनान, बैठ जाओ, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। सिकंदर ने तेजी और सख्ती से कहकर गिलास रखा। क्यों जरूरत नहीं? भौंकना पसंद फरमाओगे? एक मुसीबत कम नहीं होती है कि तुम दूसरी मेरे सर पे थोप देते हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू शेरू? तुम आखिर कब संभलोगे? अब की बार हनान को चिल्लाना पड़ा। सिकंदर हम खामोश रहा कि क्या कह सकता था। फारूक का फोन आया था, कह रहा था कि मेरे साथ सिकंदर के घर की तफ्तीश करने के लिए आओ, क्योंकि उसका कहना है अनीका को तुमने किडनैप किया है। वो कहता है कि सिकंदर ने उससे बदला लिया, तुम्हें बड़ी मुश्किल से जेल से निकाला कि और मुसीबत मेरे सर पे आ गई। शफकत का केस अभी खत्म नहीं हुआ शेरू। मेस पे मेस, आई एम फेड अप। कब तक तुम्हारा बोझ मैं उठाता रहूं? अब बीवी से अलहदगी तक की बात चलाना शुरू कर दी है। क्या हो रहा है ये? मैं रिमशा को अलहदगी नहीं दे रहा। हनान तमस्कुराना अंदाज में हंसा। तो ये क्या है? ये कोई स्टार प्लस का सीरियल चल रहा है? प्लीज शेरे दाऊद, आप 40 की सीढ़ी पे पहुंचने लगे हैं, अभी भी आपके अंदर का बच्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। या अल्लाह, मेरी जबान को। रिमशा से मुझे बात करने दो। वो अपसेट है, कुछ गलत कह दिया होगा और लग गई होगी तुम्हारे उस नाजुक से दिल को। वो दिल की बुरी नहीं है शेरू, वो तुमसे प्यार करती है। अगर वो तुमसे प्यार ना करती होती तो कभी उस दिन फायरिंग के वक्त तुम्हारे पास ना आती, तकलीफ के मारे ना बोलती, और तुम्हारे फाइट के टाइम सबके सामने मुंह उठाकर ना आती। उसका निडर अंदाज जो तुम्हारे साथ होता है ना, ये वो मान, भरोसा और मोहब्बत है जो वो तुम्हारे लिए रखती है। आंखें खोलो, हर कोई आमिर की तरह नहीं होता। सिकंदर ने अपनी जख्मी आंखें उठाई। हनान ने फाइल टेबल पे फेंक कर वहां से चल पड़ा था। सिकंदर कहाँ है? सर ऊपर, स्विमिंग, एक तो मैं स्मोकिंग और स्विमिंग उर्दू में ऐसे लिखा होता है ना। सर ऊपर स्विमिंग एरिया में है मैम,
आप नाश्ता उधर करेंगी या ऊपर ले आएं? रिमशा ने टाइम देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। सिकंदर ने नाश्ता किया? एकदम अपनी बात कहकर उसे अचानक सिकंदर का ख्याल आया तो पूछे बगैर न रह सकी। बाद में उसे एकदम ख्याल आया ये पूछना नहीं था। नहीं, सर ने खाने से मना कर दिया। जावेद ने मुअद्दब अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, जाओ। वो जाने लगी जब उसने देखा क्लॉथ रैक में मुख्तलिफ खूबसूरत डिज़ाइनर के कपड़े लटके हुए थे और उन्हें घसीट कर शम्स ब्रैकेट मुलाजिम लेकर जा रहा था। बात सुने। जावेद जो जाने लगा था वो भी रिमशा की आवाज़ पर रुक गया था। जी बीबी। उसकी जरूरत नहीं थी कि बीबी को सर उठाकर देखता। ब्रैकेट भाग की दहशत। ये किसके कपड़े हैं? मैम ये अनीका मैडम के कपड़े हैं, सर ने। रिमशा ने उसकी बात काटी। तो ये उस लड़की के कपड़े सिकंदर ने मंगवाए हैं? रिमशा के एकदम तेजी से कहने पर जावेद को हैरत हुई। जी मगर। लेकिन रिमशा ने कुछ सुना नहीं और तेजी से जाने से पहले कह कर गई, इन कपड़ों को जला डालो। जावेद और शम्स हैरत से एक दूसरे के चेहरे देखते रहे। सिकंदर ने बाथ रोब पहनकर टेबल से सिगरेट की डब्बी उठाई और सिगरेट निकाल कर लबों पर रख कर लाइटर से जलाई। गहरा कश लेते हुए उसने अपने गीले बालों पे हाथ फेर कर कहा, आज मेरी जहांगीर के साथ मीटिंग रखना। इतने दिनों से उसे लटकाया है। मैंने रात को मैं जलाल के फंक्शन में जा रहा हूं तो मेरा सूट प्रेस करके रखना। नज़ीर को हदायत करता वो मुड़कर कुर्सी पे बैठने लगा था कि एकदम रिमशा को देखकर चौंका। नज़ीर भाई आप जाएं। रिमशा ने हल्की आवाज़ में कहकर नज़ीर को गोया हुक्म दिया। नज़ीर ने भाग को देखा जिसने इशारा किया कि जाए यहाँ से। सिकंदर ने कश लेते हुए बेइख्तियार कहा, लेकिन रिमशा ने हाथ उठाकर पूछा, वो लड़की कौन है और इस वक्त इस घर में क्या कर रही है? सिकंदर ने गहरा सांस लिया। ये इतने पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रही है? शेरू, वो अपसेट ज़रूर है मगर वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो लड़की जो कोई भी है तुम्हारा बिजनेस नहीं है, उसने तेजी से कहते हुए सिगरेट एशट्रे में मस दी। रिमशा ने बड़े ज़ब्त से अपने आंसुओं पे काबू किया। इस वक्त उसे शेर दाऊद इतना अजनबी लग रहा था, खुद से कितना दूर, लेकिन दूर करने वाली भी तो वो खुद थी। अलहदगी से पहले ये सब करना ज़रूरी था। उसने अपनी आवाज़ में जहरीलापन लाने की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सिकंदर ने नज़र उठाकर उसे देखा जो एकदम अपनी नज़रें फेर चुकी थी। क्या सब करना? विल यू प्लीज एलेबोरेट योर स्टेटमेंट? उसने झुल्ला कर उसे कहा। मतलब कि मैं अभी जिंदगी से निकली तो नहीं, तो आप दूसरी औरत? शट अप! उसने गुस्से से धाड़ कर उसे चुप करवाया। वो चलकर सीधा उसके पास आया। रिमशा एकदम पीछे हुई तो सिकंदर ने उसका जबड़ा पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मुझे तुम बेशक अपनी जिंदगी से निकाल दो रिमशा, लेकिन मैं शेर दाऊद सिकंदर तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने आप को हर्ट करूं। अपने आप को हर्ट करने से मुराद तुम्हें अच्छी तरह पता है कि क्या है। एकदम वो चौंक पड़ा कि रिमशा के चेहरे पे तकलीफ दे आसार थे। उसके अंदाज पर सिकंदर ठिठकने पे मजबूर हो गया। रिमशा ने उसके चुप होने का फायदा उठाकर उसका हाथ झटका। मुझे हाथ मत लगाएं, उसने सख्ती से उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहा। मगर सिकंदर की आंखें सीधा उसकी गर्दन पे मौजूद उंगलियों के निशान की तरफ गई, जिसको उसने अपने दुपट्टे में काफी हद तक छुपाने की कोशिश की थी मगर छुपा नहीं सकी थी। चाचू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप कहीं जा रहे हैं? उसने देखा सुबह के 8 बज रहे थे और हतात बिल्कुल फ्रेश ग्रीन टी शर्ट और ब्लू जीन्स में कहीं जाने के लिए तैयार नजर आ रहा था। हतात मुस्कुराया। नहीं बच्चे, बस ऐसे ही वॉक का मूड हो रहा था। तुम इतनी सुबह सुबह? आओ, हनान चला क्या? जी वो बस आज काफ़ी रूटीन टफ है उनकी। आपसे एक फेवर चाहिए थी, बस 2 दिन के लिए, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अंदर तो आओ, फेवर क्यों मांग रही हो? बोलो क्या कहना है? कहीं जाना है? वो इतना रिलैक्स दिख रहा था, उनका रिलैक्स होना ही ऐना के लिए हैरान कुन था। हतात की बहुत सी बातें थीं जो उसे आजकल सरप्राइज कर रही थी। ये चाचू बहुत बदले बदले से लग रहे थे। वो चाचू, मेरी दोपहर की फ्लाइट है कराची की। अब की बात पर हतात एकदम चौकस हो गया। ये क्या है? सिकंदर ने उसकी गर्दन में मौजूद उंगलियों के निशान को देखा तो उसे अपने अंदर आग सी भड़कती हुई महसूस हुई। रिमशा का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया
کیا؟ ایک دم رمشا پیچھے ہوئی کہ سکندر نے اس کا بازو پکڑا۔ یہ کس نے کیا ہے رے؟ دانت پیستے ہوئے وہ اپنے بیسٹ موڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ سکندر کے جبڑے مزید بھنج گئے۔ وہ ریش ہے، میرے بازو چھوڑیں۔ تمہیں میں گدھا دکھائی دیتا ہوں؟ بتاؤ مجھے لڑکی، کس نے کیا ہے؟ اب وہ زور سے چلایا۔ رمشا ایک دم ڈر کے آنکھیں بند کر گئی۔ سکندر کو اس کے انداز پہ تکلیف ہوئی۔ بازو پہ گرفت کم کر کے بولا، رے سویٹ ہارٹ، مجھے اپنی گردن دکھاؤ، کس نے کیا ہے؟ اب اس نے بڑی مشکل سے نرمی سے اس سے پوچھا، ورنہ اندر جتنا لاوا پھٹ رہا تھا وہی جانتا تھا۔ اس کی رے کی گردن پہ انگلیوں کے نشان، وہ پاگل نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ سکندر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سکندر نے اپنی آنکھیں بند کی۔ فاروق، you'll gonna pay this، دل میں کہتے ہوئے اس نے رمشا کو دیکھا جو بہت ڈری سہمی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے رمشا کے گرد بازو پھیلائے اور زور سے اسے بھینچ کے اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ رمشا ایک دم ساکت ہو گئی۔ I love you so much women that I'll die for you, it's a fact۔ پھر اس نے الگ کر کے اسے چھوڑا اور تیزی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہوگا۔ اوجھل ہوا۔ رمشا نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو وہ پوری کی پوری کانپنے لگی۔ نہیں، اسے پتہ نہیں لگ سکتا، وہ اتنی کمزور کیسے پڑ گئی؟ یا اللہ! آپ فکر نہ کریں، آپ لوگ حنان کو زبردستی لے کر جاؤں گا اور دیکھنا، آج ہی اسے اندر کروں گا اور ہمیشہ کے لیے اب معاملہ میری بہن کا آ گیا ہے۔ اب میں چپ نہیں رہوں گا، اور چپ میں بھی نہیں رہوں گا، کیونکہ یہ معاملہ میری بیوی کا آ گیا ہے۔ فاروق ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر چیئر سے کوٹ نکال کر اپنی بات کہہ رہا تھا جب زوردار پنچ پہ فاروق ایک دم پیچھے کو گرا۔ حدید عالم اور مسز حدید عالم دہل کر تیزی سے اٹھے۔ فاروق! مسز حدید عالم بے اختیار چیخی تھی۔ مطلب تم ایک 17 سالہ لڑکی میرے سر پر مسلط کر رہی ہو؟ میں اسے کیسے سنبھال پاؤں گا؟ حرکتیں دیکھی ہیں اس کی؟ حداد نے جیسے ہی اینا کی بات سنی ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ دورینا کو پتہ تھا رد عمل ایسا ہی ملنا تھا، مگر کیا کرتی؟ حنان کا حکم تھا کہ اسے پھپھو کے پاس جانا ہے، وہاں سے رمشا کا پاسپورٹ اور ضروری دیگر فائلز نکالنی تھی۔ چاچو پلیز، پھپھو کی طبیعت صحیح نہیں ہے، میں بس ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ 2 دن بعد آئی پرومس واپس آ جاؤں گی، اور میرا وعدہ ہے بخت آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ اس کا ویسے ہی کزن لے جائے گا گھمانے پھرانے اور رات کو واپس آ جائے گی۔ حداد کو اس بات پر مزید غصہ آیا۔ مطلب اب میں اس کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا؟ مجھے باؤنڈ ہونا بالکل پسند نہیں ہے اینا، اور میں یہ ذمہ داری بالکل نہیں اٹھا سکتا۔ پلیز پیارے چاچو، آپ پھپھو کو کیوں بھول رہے ہیں میری خاطر؟ دورینا ان کے قریب آ کر ان کے ساتھ لگ گئی۔ حداد گہرا سانس لے کر اس کے کندھے کو تھپکا۔ آپ ہی کی طبیعت زیادہ سیریس تو نہیں ہے؟ بہتر ہے، مگر بی پی ہائی ہو رہا ہے، پریشان ہیں، اکیلی ہیں۔ مجھے لگا اس وقت مجھے ان کے پاس جانا چاہیے۔ رؤف بھائی کو تو مسئلہ نہیں ہوگا؟ انکل سخت ضرور ہے، مگر دل کے برے ہرگز نہیں ہیں۔ چاچو مجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ اس نے سامنے دروازے کو دیکھا جہاں پہ بخت سو رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، بے فکر رہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ میری بیوی کو پہلے دھمکایا، اس کے بعد اسے ہراس کیا، ہاؤ ڈیئر یو! اس نے ٹھوکر فاروق کے سینے پہ ماری۔ فاروق کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بہانے! سکندر! حدید عالم دھاڑے اسے پکڑنے لگے، مگر سکندر تیزی سے گھوم کر انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، مجھے روکنے کی ہرگز کوشش مت کیجیے گا، ورنہ آپ کا بھی حال اچھا نہیں ہوگا۔ تم ہوتے کون ہو میرے گھر میں آ کر میرے بیٹے پہ حملہ کرنے والے؟ فاروق اسی ٹائم اٹھا اور اس نے سکندر کے جبڑے پہ مکہ مارا۔ سکندر اس کے لیے تیار نہیں تھا، ایک دم پیچھے ہوا۔ فاروق اس سے پہلے دوسرا مکہ سکندر کے منہ پہ مارتا، سکندر نے اس کا بازو پکڑ کر مڑوڑ کر اسے ٹیبل پہ گرایا۔ اور آپ کا بیٹا کون ہوتا ہے میرے ہی بنگلے میں گھس کر میری ہی بیوی پہ حملہ کرنے والا؟ حدید عالم ایک دم ٹھہر گئے۔ بیوی؟ تو سکندر نے شادی کر لی؟ جھوٹ بول رہے ہو تم، چھوڑو میرے بیٹے کو، تم بس اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے یہ سب بکواس کر رہے ہو۔ حدید روکیے اسے، مسز حدید نے حدید عالم کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ فاروق نے دوسری کوہنی زور سے سکندر کے پیٹ پہ ماری، مگر سکندر نے اس کے دوسرے بازو کو پکڑ کر اس کی کمر پہ لگایا۔
اچھا، جھوٹ بول رہا ہوں؟ چلے ابھی آپ کا بیٹا خود اپنے منہ سے اپنے کارنامے بتائے گا، بولو۔ اس نے زور سے فاروق کا بازو مروڑا۔ فاروق کوہرایا۔ میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں۔ سکندر، ابھی اسی وقت فاروق کو چھوڑ دو۔ حدید عالم تیزی سے فون نکال کر سکندر کو دھمکی دینے لگے۔ جب سکندر نے سیدھا ریوالور نکال کر ان کے فون پہ نشانہ رکھا، اس سے پہلے وہ فون کو شوٹ کرتا، فاروق زور لگا کر اٹھا۔ سکندر کا نشانہ سیدھا واز پہ گیا اور واز پھٹنے کے انداز میں ٹوٹ گیا۔ مسز حدید کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ سکندر فاروق کو قابو کرتا کہ فاروق نے اس سے گن پکڑنے کی کوشش کی۔ فاروق رک جاؤ۔ حدید عالم کو ڈر تھا کہ گولی ان دونوں میں سے کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اور دونوں ہی ان کا خون تھے۔ عجیب سی سچویشن تھی کہ وہ نہ کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھ سکتے تھے، نہ ہی ان دونوں کو روک سکتے تھے، مگر کچھ تو کرنا تھا۔ سکندر نے ایک زوردار تھپڑ فاروق کے منہ پہ مارا، اور تھپڑ میں اس بار اتنی طاقت تھی کہ فاروق کا سر چکرا گیا۔ اسی وقت سکندر نے اسے قابو میں کیا اور گن دوبارہ اپنی جیب میں رکھ کر اسے ایک بار پھر تھپڑ مارا۔ اب اگر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ جو دو اہم شخصیت تمہاری نظروں کے سامنے موجود ہیں، ان کی سانسیں چھیننے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ اب کی بار فاروق فریز ہو گیا تھا، کیونکہ سکندر کی دھمکی میں اتنی سنجیدگی تھی کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ کر کے رہے گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے سکندر، فاروق نے اونچی آواز میں کہتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنے کی بھرپور کوشش کی۔ حدید، آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ مسز حدید روتے ہوئے چلائیں۔ میں کروں گا۔ تم نے مجھ سے پنگا لینے کی کوشش کی ہے۔ مجھے کیا سمجھا ہوا تھا کہ سگی بہن کو مار سکتا ہوں تو اپنے سگے باپ اور ستیلی ماں کو نہیں؟ میری بیوی اور بھانجی کو تکلیف دینے والا اگر میرا اپنا باپ بھی ہوگا تو اس کو بھی ختم کر ڈالوں گا۔ گو کہ اس نے یہ بات دل سے نہیں کہی تھی، محض مقصد حدید عالم کو تکلیف پہنچانا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ نہیں، تمہارا مسئلہ صرف مجھ سے ہے، میرے ماں باپ کو بیچ میں مت لاؤ۔ سکندر نے مسکرا کر اس کی گردن پہ دباؤ بڑھایا۔ فاروق کا چہرہ سفید ہو گیا۔ مسز حدید آگے بڑھنے لگی تو فاروق نے چیخ کر ان کو قریب آنے سے منع کیا۔ اسے ڈر تھا سکندر کچھ کر دے گا۔ تو چھوٹے بھائی، آپ میری بیوی کو بیچ میں کیوں لائے؟ اب لائے ہیں تو حساب برابر تو کرنا پڑے گا۔ ہاں، ایک شرط ہے، اگر تم میری بیوی سے معافی مانگو گے تو چھوڑ سکتا ہوں۔ میری بہن کو کڈنیپ کر کے تم نے اچھا سٹنٹ کریٹ کیا ہے مسٹر شیر داؤد۔ محض مجھے جھکانا تھا اور کچھ نہیں۔ نہ میں نے تمہاری بیوی کو ہاتھ لگایا ہے، نہ میں اس سے ملا ہوں، بس میرا کام تھا چند حقیقتوں سے اسے آشنا کروانا، جو کہ میں نے کر لیا۔ میرا کام ہے حق اور سچ کا ساتھ دینا، اور دوسرا لوگوں کو انصاف دلانا، جو کہ میں اچھی طرح سے نبھا رہا ہوں اور آخری دم تک نبھاؤں گا۔ سکندر نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ میری بیوی سے تم معافی مانگو گے، اور کون سا انصاف؟ کیسا انصاف؟ پہلے اپنی بہن پہ تو توجہ دو، پتہ بھی ہے کیا حال ہو گیا ہے اس کا، دیکھنا چاہو گے؟ حماد، بیوی کو اندر بھیجو، اس نے فاروق کا گریبان پکڑ کر چلا کر کہا۔ مسز حدید نے روتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جبکہ حدید عالم بالکل ساکت ہو گئے جب انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں اندر انیکا کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب انیکا نے اندر کا منظر اور پھر اپنے بھائی فاروق کو دیکھا تو اس کا منہ کھل گیا۔ بھائی، یہ کیا؟ انیکا میری بچی؟ مسز حدید بھاگ کر انیکا کے پاس آئیں اور اسے اپنے ساتھ لگایا، جبکہ فاروق نے اپنا کالر زبردستی چھڑوایا۔ دیکھا آپ نے ڈیڈ، میں نے کہا تھا نا کہ اس نے میری بہن کو کڈنیپ کیا ہے، لیکن آپ کو تو یقین نہیں تھا، اب دیکھ لیا کیا حشر کیا۔ حدید عالم نے اس کی پوری بات سننے سے پہلے آگے بڑھے اور سکندر کو زوردار تھپڑ مار دیا۔ بابا، انیکا چیخی۔ سکندر کے جبڑے بھنچ گئے، مگر وہ خاموش رہا، بنا رد عمل دکھائے کھڑا رہا۔ عجیب سی فیلنگز تھیں جو اسے بہت محسوس ہوئی تھیں۔ حدید عالم نے پھر اسے مارا۔ بابا نہیں، بھیا نے کچھ۔ انیکا چیخ کر آگے بڑھی کہ مسز حدید نے اسے روکا۔ وہ ایک بار پھر اسے مارنے لگے تھے کہ سامنے سے آتی رمشا کو ان کا تھپڑ لگ گیا، کیونکہ وہ سکندر کے سامنے آ گئی تھی۔ رے؟ سکندر نے دیکھا کہ تھپڑ اس کی بجائے ایک لڑکی کو لگا ہے، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی رگے جاں تھی۔ تو وہ حیرت سے چلایا۔ شوق تو حدید عالم کے ساتھ ساتھ باقی سب افراد بھی ہو گئے تھے، جبکہ رمشا
اپنے چہرے کو پکڑے آنکھیں زور سے بند کر کے بولی، اٹس اوکے، آئی ایم فائن۔ سکندر نے اسے اپنی طرف تیزی سے کیا۔ رمشا نے ڈر کر اسے دیکھا، جس نے ہاتھ ہٹا کر اس کے گال کو دیکھا۔ سرخ گال پہ سکندر کے ہونٹ بھنج گئے اور آنکھوں میں شعلے سے بھڑک اٹھے۔ رمشا نے اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ وہ سمجھ گئی وہ اب کیا کرے گا۔ نو سکندر، میں بیچ میں، ہاؤ ڈیئر یو۔ وہ بنا سوچے سمجھے حدید عالم کو دیکھ کر دھاڑا۔ اس کی دھاڑ میں ایسی دہشت تھی کہ 1 منٹ کے لیے تو فاروق اور مسز حدید بھی کانپ اٹھے۔ وہ الگ بات ہے فاروق نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ سکندر نہیں، رمشا نے اسے اپنی طرف کر کے سمجھانا چاہا کہ سکندر نے اس کا بازو ہلکے سے جھٹکا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ میری ماں اور بہن نہیں ہے جس پہ جب دل کرے گا آپ ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ بیوی ہے میری، سکندر بھا کی بیوی، اور اس کو چھونے والے کہ میں ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، پتہ ہے آپ کو؟ وہ تو جیسے پاگل ہو گیا تھا، اسے ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس وقت کس سے مخاطب ہے۔ رمشا تیزی سے اس کی راہ میں آئی جب سکندر آگے بڑھا۔ حدید عالم بالکل خاموش کھڑے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے بیٹے کی بیوی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی بڑی جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ فاروق الرٹ ہو گیا اور حدید عالم کے سامنے آ گیا۔ اگر تم نے میرے باپ کو ذرا سا بھی کچھ کہا نا سکندر، میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا، اور میں سارے لحاظ، سارے رشتے آلریڈی بھول چکا ہوں۔ آج تو تمہاری… رمشا نے جلدی سے سکندر کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو پکڑا۔ انف سکندر۔ اس بیچاری کو چیخنا پڑا۔ سکندر دا بیسٹ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ انکل کو نہیں پتا تھا، میں سامنے آئی، میری غلطی تھی۔ سکندر نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹایا۔ وہ کیا اندھے ہیں؟ انہیں دکھائی نہیں دیا؟ میرا اور اپنے قد کا فرق دیکھ رہی ہو؟ ڈونٹ ڈیفینڈ ہم رے، اور آپ معافی مانگے اس سے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ نہیں، کوئی معافی نہیں مانگے گا، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری سنوں گا؟ سکندر تلخی سے مسکرایا اور اس کا بازو ہٹایا۔ ابھی تک اس کے تپے ہوئے گال کو وہ دیکھ رہا تھا اور اس کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، میں نے دیکھا نہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہتے، واقعی انہوں نے غلط کیا تھا۔ ڈیڈ آپ معافی، مگر رمشا نے فاروق کی بات کاٹی۔ انکل، معافی آپ کو مجھ سے نہیں، آپ کو سکندر سے مانگنی چاہیے، کیونکہ سکندر نے انیکا کی زندگی تباہ نہیں کی، بلکہ اس کی زندگی بڑے عذاب سے بچائی ہے۔ آج تو جھٹکے پہ جھٹکے ہی لگ رہے تھے۔ انیکا نے دکھ سے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ بہت سے آنسو اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ سکندر کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی۔ سکندر نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا اور وہ اس کے لیے اپنی زبان بھی نہ کھول سکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مسز حدید نے تیزی سے کہا۔ سکندر تو بس اس وقت سے فریز ہو گیا تھا جب رمشا نے اس کا دفاع کیا تھا۔ مطلب یہ کہ سکندر نے اس گھر کی عزت بچائی ہے، آپ کی بیٹی انیکا کی زندگی بچائی ہے، اور آپ ان پہ شک کر رہے ہیں؟ ان پہ؟ مانا کہ یہ لاہور کے سب سے بڑے گنڈے ہیں، برے ہیں، ظالم ہیں، مگر ایک بات ان کو سب سے معتبر بناتی ہے، دیٹ ہی از این اینجل۔ ہر لڑکی کے لیے یہ آدمی ایک مسیحا ثابت ہوا ہے۔ انیکا، آپ چپ کیوں ہیں؟ بتائیں نا سب کو کہ کس سچویشن میں داؤد نے آپ کی جان بچائی۔ سکندر کو تو جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ یہ ساری باتیں اسے کیسے پتہ چلی؟ حنان کا بچہ ہی ہوگا ضرور۔ رے، چلو یہاں سے۔ سکندر غصے سے اس کا بازو پکڑے اسے یہاں سے لے کر جانے لگا کہ رمشا نے زور سے سرنفی میں ہلا کر کہا، نہیں، مجھے کہنا ہے، آپ تو اپنی اچھائی کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ کام میں کر دیتی ہوں۔ بابا، بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بھیا نے کچھ نہیں کیا، الٹا انہوں نے میری جان بچائی۔ یہ اس وقت جیل میں تھے جب پولیس والے مجھے گھسیٹ کر اسٹیشن لائے۔ یا اللہ! مسز حدید نے دل پہ ہاتھ رکھا اور حدید عالم کرسی پہ بیٹھ گئے۔ ان کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی، جبکہ فاروق ساکت اپنی بہن کو سنتا رہا۔ میں گھر سے ہرگز بھاگی نہیں تھی، وہ آگے سے کہنا چاہتی تھی مگر وہ ایک بار پھر سے رو پڑی۔ سکندر نے لب دبا کر کہا، تم کچھ نہیں بولو گی انیکا، اٹس اوکے، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے ان سب کو۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو بتا دو، ورنہ چلو میرے ساتھ، وہ تمہارا بھی گھر ہے۔ سکندر کی بات پہ فاروق کو تب چڑھی۔ بتاؤ انیکا، اور تم اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سکندر اپنی گن جیب سے نکالنے لگا تھا کہ رمشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی گرفت مضبوط کر لی۔
ایک خاموش التجا تھی کہ وہ اس کی خاطر چپ رہے۔ بھیا آپ جائیں پلیز، بھابھی آپ انہیں یہاں سے لے کر جائیں، میں انہیں سنبھال لوں گی۔ اس نے رمشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ پلیز سکندر کو یہاں سے لے کر جائیں۔ رمشا سمجھ گئی، نو، میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ سکندر نے سختی سے کہہ کر ہاتھ اٹھا لیے۔ آپ کو چلنا ہوگا، میرے ساتھ چلیں سکندر۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ فاروق نے انیکا کو دیکھ کر تیزی سے کہا۔ بچوں کی باتیں نہیں، برائے مہربانی اپنا منہ بند رکھیں آپ۔ سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ریوالور پہ اس کا ایک بار پھر ہاتھ گیا تھا، لیکن رمشا نے اس کے ہاتھ بڑھنے نہیں دیے تھے۔ سکندر اگر آپ میرے ساتھ نہ چلے، قسم ہے میری کہ میں اپنا سر پھاڑ دوں گی، تب آرام آئے گا۔ وہ اتنی بے بسی اور غصے سے بولی تھی کہ سکندر کو اس کی بات ماننی پڑی۔ آلریڈی وہ کتنی تکلیف میں تھی، مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا اس سین سے۔ بریکٹ تھپڑ اتنا زور سے رمشا کو لگا نہیں تھا جتنا بھا نے محسوس کر لیا تھا۔ کوئی اس کو کسی بھی بات پہ ہاتھ نہیں لگائے گا، میں وارن کر رہا ہوں۔ اور انیکا گھر کے باہر حماد کھڑا ہے، تم جب چاہو اپنے گھر آ سکتی ہو۔ انیکا نے تشکر سے سکندر کو دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تھینک یو بھیا، تم لوگوں کو میں نوکری سے نکالتا ہوں اب۔ کیا بکواس کی تھی میں نے کہ رمشا بی بی اگر گھر سے باہر جائیں تو میری اجازت شامل ہو، مجھے خبر ہو کہ وہ کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں، مگر تم لوگوں کو لاتوں سے میری زبان سمجھ آتی ہے۔ جاوید کی تو میں ہڈی پسلی توڑتا ہوں، اسے کہیں تیار رہے، آج تم لوگوں کی وجہ سے میری۔ پھر وہ ایک دم چپ ہو گیا، پھر سنبھل کر موڑ کاٹتے بولا، میری بیوی پریشان ہوئی ہے، اب بھگتنے کے لیے تیار رہو سب۔ اس نے فون کاٹا اور اسے دیکھا جو اپنی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ مل گیا چین مجھے تکلیف دے کر، ہو گئی تمہاری خوشی پوری؟ مدر ٹریسا بنے بغیر نیند نہیں آتی نا تمہیں؟ کیا ضرورت تھی میرے باپ کے سامنے آنے کی؟ اچھا تھا نا مار پڑ رہی تھی، تمہیں یہی تو چاہیے تھا۔ مجھے آپ سے علیحدگی چاہیے تھی، پوری دنیا خاص کر کے آپ کے باپ کے سامنے ذلیل ہونا نہیں۔ واو، بڑی انوکھی محبت۔ اوہ سوری، نفرت کرتی ہیں آپ مجھ سے؟ بس مجھے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، لیکن میرا ذلیل ہونا برداشت نہیں ہوا۔ اف، اس کا طنزیہ انداز۔ رمشا نے اسے دیکھا اور سکندر نے بھی اسے اسی وقت دیکھا۔ رمشا کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی، اوپر سے اس کے گال سکندر کے دل کو کچھ ہوا۔ تمہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا تو رمشا ایک دم پیچھے ہوئی۔ تھپڑ پڑا ہے سکندر، کوئی مکہ نہیں، اس نے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ تھپڑ میرے لیے مکے کے برابر ہے، کوئی تمہیں سخت نظروں سے بھی دیکھے گا تو اپنے انجام کو پہنچے گا۔ رمشا ایک منٹ کے لیے خاموشی سے گردن گھما کر اس پاگل دیوانے شخص کو دیکھنے لگی۔ آخر اتنی محبت کون کرتا ہے؟ رمشا نے اپنا سر جھٹکا۔ ایک دن لوگوں کو ان کے سو کالڈ انجام میں پہنچانے کے چکر میں کہیں آپ خود ہی اپنے انجام میں نہ پہنچ جائیں۔ سکندر مسکرایا، وہ اب اپنے علاقے کی طرف آ گئے تھے۔ اس نے رمشا کے گرد بازو پھیلائے اور اس کے احتجاج کرنے سے پہلے اس کی کنپری چومی اور اس کے گال سہلاتے ہوئے کہا، بچے باہر کھیل رہے ہیں تو برداشت کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے بعد میرے پاس ٹائم نہیں ہے ریکارڈنگ کا، یہی ٹائم ہے۔ میں اپنے انجام پہ آلریڈی پہنچ چکا ہوں رے، اب تمہاری باری ہے۔ اس نے رمشا کو چھوڑ دیا اور رمشا ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس بات کا بھلا کیا مطلب تھا؟ پونی باندھ کر وہ واش روم سے نکل کر باہر آئی تو اس نے ٹائم دیکھا، صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اف توبہ، آج کل اتنا لمبا سونے لگی ہوں، نہ جانے پیپرز کی تیاری کیسے کروں گی۔ خود سے کہتے ہوئے وہ اپنی گردن دبا کر سلیپرز چینج کرنے کے لیے بستر کے پاس آئی۔ جب اس نے دیکھا سائڈ ٹیبل پہ اس نے جو پینڈنٹ رکھا تھا وہ غائب تھا۔ ایک منٹ کے لیے بخت نے اس ٹیبل کو گھورا، اس کے بعد بولی، کل رات کو تو ادھر ہی رکھا تھا، ہائی کہیں سونے والی حالت میں گرا تو نہیں دیا؟ بریکٹ اس نے نیچے دیکھا اور مزید دیکھنے کے لیے بستر کے نیچے بھی جھک پڑی، پھر ایک دم کسی خیال سے اٹھی۔ ضرور وہ منحوس باندر ہرکیولس آیا ہوگا، مگر میں نے اپنا روم تو لاک کیا تھا۔ ایک سیکنڈ، وہ سیدھا دروازے کی طرف آئی۔ اس نے دیکھا دروازہ تو بند تھا، مگر وہ سامنے موجود ٹریس کے دروازے کو نہ دیکھ سکی جو کہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اللہ، ٹریس نہیں، ٹیرس، یہاں غلط لکھا ہوا ہے۔ ٹیرس کے دروازے کو نہ دیکھ سکی جو کہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اف خدایا،
بخت نے دل پہ ہاتھ رکھا. ایک لمحے کو تو سوچ کر وہ ڈر گئی. اتنی غیر محفوظ تھی وہ. آج لازمی بات کرنی ہوگی ورنہ کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے. ہائے ماما تو ہانی ماما کو بھی مار دیں گے اگر کچھ برا ہوا تو. وہ نیچے اتر کر آئی. اس نے محسوس کیا گھر ویسے بڑا خاموش خاموش سا لگ رہا تھا. دورانہ آپی تو کہیں سو نہیں رہی اب تک. ایک دم اس نے دیکھا کہ نیچے والے پورشن میں کوئی موجود نہیں ہے تو وہ سمجھ گئی یا تو سارے کہیں چلے گئے ہیں یا پھر کوئی ہے لیکن اپنے کمرے میں ہی ہے. خیر بعد میں پتہ چل جائے گا. اس نے ٹی وی آن کر دیا اور صوفے پہ دھڑام سے بیٹھ کر چینل چینج کرنے لگی. پھر ایک دم اسے خیال آیا کہ رات کو تو وہ اتنا صحیح سے کچھ کھا بھی نہ پائی اور جو تھوڑا بہت کھایا بھی تھا وہ بھی آپی کے زبردستی کرنے پر. اب تو بھوک زور کی لگ رہی تھی. وہ اٹھی اور سیدھا کچن میں گئی. کچن پہنچی تو اس نے دیکھا وہاں کاؤنٹر کی سائڈ پہ کھڑا کافی کے کپ میں چمچ ہلاتا کوئی اور نہیں حداد تھا. اس نے پونی کی بجائے اس بار اپنے بالوں کا بن بنایا ہوا تھا. آنکھوں میں کالا چشمہ تھا. گرے شرٹ اور بلو جینز میں بخت کو نہ جانے میسمرائز کر گیا. حتات نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ بیبی بلو نائٹ سوٹ میں ڈھیلی پونی میں معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی. ہائے. اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے. اچانک ہی اس کے منہ سے ہائی نکل گیا حالانکہ وہ ان سے بالکل مخاطب نہیں ہونا چاہتی تھی. حتات نے حیرت سے اسے دیکھا پھر سر کو ہولے سے خم کرتے ہوئے بولا سلام. اب اپنی ہائی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے بولا دورانہ آپی کہاں ہے؟ حداد گھوم کر کافی کا ڈبہ کبرڈ میں رکھ رہا تھا. ایک دم ٹھہر گیا. کیا دورانہ نے اسے اطلاع نہیں دی؟ دورانہ کراچی کے لیے نکل گئی ہے. وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ دورانہ نے تمہیں نہیں بتایا مگر وہ مختصر بات کرنے کا عادی تھا. بختاور کا منہ حیرت سے کھل گیا. واٹ؟ وہ کراچی؟ مگر کل رات تک ان کا ایسا تو کوئی پلان نہیں تھا. سب خیریت تھی نا؟ اب حداد کیا کہتا. 2 دن تک آ جائے گی بے فکر رہیں حنان ادھر ہی ہیں. اتنا کہہ کر وہ چل پڑا. بختاور ایک دم پیچھے ہوئی تاکہ اس کو راستہ دے سکے. اس کے کلون کی اسمیل. اسٹاپ اٹ اسٹوپڈ بخت. ہائے میں اکیلی اس بڑے سے گھر میں کیا کروں گی. خیر چھوڑو بات پہ سوچوں گی. پہلے پیٹ پوجا کر لوں جا کے. وہ اپنی سوچیں جھٹک کر سیدھا فریج کے پاس آئی اور کھول کر کچھ تلاش کرنا چاہا مگر خالی فریج سوائے سوس کے اس کا استقبال کرنے لگا. دورے آپی کچھ ریڈی کر کے نہیں گئی؟ ایسے کون جاتا ہے اتنی ایمرجنسی میں؟ کوئی بات ہوگی ورنہ یہ ملنگ ڈاکٹر بتا دیتا. اف آئی ایم سو سوری بختاور مجھے اتنی ایمرجنسی میں جانا پڑا. اصل میں میری پھپھو بیمار ہیں ان کو دیکھنا ہے. آپ پریشان مت ہونا. حنان اور چاچو گھر پہ ہیں. اگر کچھ چاہیے ہو تو چاچو سے کہہ دینا. وہ گھر پہ زیادہ تر ہوں گے. بلا جھجک ہو کر کہنا. شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو ٹھیک ہے آپی مگر میں ان سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ وہ تو انٹیمیڈیٹنگ سے ہیں اور آپ کو پتہ ہے میری ان کے ساتھ ملاقات کچھ خوشگوار بھی نہیں تھی. اللہ بخت تم ابھی تک ان باتوں کو سوچ رہی ہو؟ چاچو بالکل بھی ڈرونے نہیں ہیں میری جان. دل کے بہت اچھے ہیں اور تم کچھ بھی چاہیے ہو وہ بنا کچھ کہے تمہیں وہ چیز لا کر دے دیں گے. اور مجھے یاد آیا کہ گھر کا سامان ختم ہو گیا تھا تو تم چاچو کو کہو کہ وہ لے آئیں. لسٹ بنا لو گی یا میں لکھ کر بھیج دوں؟ بختاور کے دماغ میں ایک خیال آیا. چہرے پہ عجیب سی شریر مسکراہٹ پھیلی. نہیں آپی اب سکون بالکل پرسکون ہو جائے میں بنا لوں گی. جب مشی آپی نہیں ہوتی تھی تو میں پہلے لسٹ بنایا کرتی تھی. آپ بے فکر ہو جائیں. تھینک یو سو مچ چندا ورنہ میں نے پورے سفر میں پریشان رہنا تھا. اب میں چیک ان کرنے کے لیے جا رہی ہوں. اوکے اپنا خیال رکھنا. اوکے اللہ حافظ. اس نے فون بند کیا. توبہ اب اس کھڑوس ایکس فوجی کو خوب مزہ چکھاؤں گی. لو جی بخت تمہاری حکمرانی کا ٹائم شروع. گرے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ نیوی بلو شرٹ میں ملبوس دروازے کے ساتھ لگا اسے دیکھ رہا تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی سوئمنگ پول میں پیر ڈالے سوچ میں گم تھی. گھر سے اس نے آدھے سے زائد نوکروں کو فارغ کیا تھا اور جاوید کا حشر نشر کر کے اسے خیال آیا کہ رے آخر ہے کہاں. جاوید نے چونکہ 10 دفعہ معافی مانگی اور اس نے کہا کہ وہ مجبور تھا کیونکہ میڈم اسے دھمکی دے رہی تھی کہ وہ بھی اپنے آپ کو مار دیں گی یا کچھ کر بیٹھیں گی تو سکندر کو پھر اسے چھوڑنا پڑا. واقعی محترمہ اپنی بات منوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھیں اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ رے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی. اس نے سوچا ضرور ٹاپ فلور پہ ہوگی مگر وہ اسے چھت کی بجائے سوئمنگ پول ایریا میں ملی. چلتے ہوئے وہ اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا.
وہ اب گھٹنے کو بینڈ کر کے جھکا اور اسے دیکھا، جس کے گھنگریالے بالوں کی 3-4 لٹیں اس کے چہرے کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ پیلے چہرے میں بھی ایک عجیب سا نور، ایک عجیب سا سکون تھا، جسے سکندر دیکھتے ہی بہت شدت سے محسوس کرتا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی جو چاہ کر بھی بری، چاہ کر بھی نفرت کے قابل نہیں لگتی تھی؟ اس کو دیکھ کر بس کہا جا سکتا تھا کہ اسے پیار کیا جائے، اور بس کچھ نہیں۔ رمشا خیالوں میں اتنی زیادہ گم تھی کہ اسے سکندر کے قریب ہونے کا احساس نہیں ہوا۔ ایک دم سکندر نے شرارتی نظروں سے تکتے ہوئے اس کے کانوں کے قریب اونچی آواز میں ڈراؤنی آواز نکالی تو رمشا ایک دم اچھل کر چیخی۔ اس کے چیخنے پہ وہ ہنس پڑا اور اس کے گرد بازو پھیلائے اسے پیچھے ہونے سے روکا، ورنہ محترمہ نے پول میں گر جانا تھا۔ ڈرپوک شیرنی ہے آپ میری جان، وہ لڑکی کہاں گئی جو مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑتی تھی؟ غصہ اور آنکھوں میں دہشت ایسی کہ مجھ جیسا بھا بھی 1 منٹ کانپ جائے۔ اور یاد ہے کچھ دنوں پہلے آپ نے ایک بندے کی صحیح دھلائی کی تھی؟ رمشا نے اسے غصے سے دیکھنے کے بعد اس کے بازو اپنے گرد سے ہٹائے کہ سکندر نے مزید اسے اپنے قریب کر دیا۔ یار آج تو مت لڑو، پہلے ہی اتنی مار پڑی ہے مجھے۔ آج اس نے زندگی میں پہلی بار اپنا نام خوشی سے کہا تھا۔ رمشا نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ کافی اچھے موڈ میں دکھائی دے رہا تھا، لیکن آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ رے، اگر آج تم نہ آتی تو یقیناً میرے ہاتھوں سے فاروق نے ضائع ہو جانا تھا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ تمہیں دھمکا رہا تھا، اور اس نے یہ سب کیسے کیا، کب کیا؟ اتنا بھی اعتبار نہیں ہے مجھ پہ تمہیں کہ یہ بات شیئر کر سکتی، اور علیحدگی کی بات کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی؟ چلو جی کھیل لو، تم کھیل لو بدتمیزو۔ اب وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ رمشا کا دل کیا وہ سیدھا اس کے سینے پہ منہ دیے رونا شروع کر دے، مگر وہ کفن، قبر کی بے شمار تصویریں جن پہ سکندر کا پورا نام اور موت کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، اسے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایک زنجیر تھی جسے اسے کچھ بھی کرنے سے باندھ دیا تھا۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ سکندر اصل بات نکلوا کر رہے گا، اور اگر ایسا ہوا تو سکندر کی اس دن آخری دن ہوگا۔ رے، مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی، اب تو بتانا ہوگا۔ ایک طرف تم مجھ سے نفرت کا اظہار کرتی ہو، دوسری طرف مجھے ڈیفینڈ کرتی ہو، میرے لیے تھپڑ بھی کھاتی ہو۔ میں اسے نفرت تو ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تمہاری گردن کے نشان، یہ تمہاری درد میں چھپی آنکھیں سب کہتی ہیں تم ایک کھلی کتاب کی طرح ہو، تو فائدہ نہیں ہے اس طرح مجھ سے لڑنے کا، بتاؤ مجھے۔ اب رمشا کو بولنا پڑا۔ آپ سے کس نے کہا کہ مجھے کوئی فورس کر رہا ہے؟ مجھے علیحدگی چاہیے۔ میں ساری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنی بہن اور بہنوئی کا قاتل ہے، اور نہ صرف ان کا بلکہ بے شمار لوگوں کا۔ میں آخر کیوں رہوں آپ کے ساتھ، بتائیں، کن وجوہات میں رکوں؟ بریکٹ، آنکھوں سے نکلتے اشک اس کے اختیار میں نہیں تھے، ایک دم نکل پڑے۔ سکندر کو اس کی باتوں سے تکلیف ہرگز نہیں ہوئی، بلکہ اسے اس کے آنسوؤں نے تکلیف دی۔ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتے بولا، کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے رے کہ میں تم سے بے انتہا عشق کرتا ہوں؟ تم صرف میری بیوی نہیں ہو رے، میری آکسیجن ہو، میری روح کا حصہ ہو، میری رگے جاں ہو۔ تمہیں خود سے دور کرنا ایسا ہے کہ میں موت کو گلے لگا رہا ہوں۔ آئی نو یہ بہت کرنج لگے گا سننے والوں کو، لیکن میں اپنی بے بسی بیان کر رہا ہوں۔ میں جو عورت کی بے انتہا عزت کرتا ہوں، ان کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ ایک دم تمہارے معاملے میں بے قابو ہو گیا۔ مجھے زمانے کی، تمہارے ماں باپ کا خیال نہیں رہا۔ بس یہ تھا کہ یہ لڑکی اب میرے پاس ہو، ورنہ میرے لیے زندگی جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں رے، تم فورس کی گئی ہو۔ بریکٹ، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل پہ رکھا۔ اعتبار تو کر کے دیکھو، بتاؤ مجھے۔ اف، یہ آدمی اپنی باتوں سے اسے مار رہا تھا۔ اسے خود پہ قابو کرنا تھا۔ مجھے کوئی فورس نہیں کر سکتا۔ رہی فاروق کی بات تو انہوں نے بس مجھے حقیقت بتائی، اور میں نے فیصلہ کیا۔ اور رہی بات آپ کی دفاع کرنے والی، تو داؤد میں حق اور سچ کا ساتھ دیتی ہوں۔ آپ غلط ہیں تو آپ کو غلطی کہوں گی، اور اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کو صحیح کہوں گی۔ سکندر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اپنی نظریں اس کے گالوں پہ مرکوز کی جہاں اسے تھپڑ پڑا تھا۔ سکندر یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ حدید عالم کو اس نے بخش کیوں دیا؟ اسے افسوس ہوا۔ سکندر نے اپنا موڈ بدلا اور مسکرایا۔
रिमशा को उसकी मुस्कुराहट अजीब लगी। ओके स्वीट हार्ट, मान लिया मैंने कि आपके दिल का फैसला था, लेकिन सिकंदर की एक बात आपको पता नहीं है, वो ये कि जब किसी चीज पे मोहर लगा देता है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो उस चीज को अपनाना तो दूर उसे देख भी नहीं सकता, ना सोच सकता है। और तुम तो मेरी बीवी हो, मेरी रे ऑफ सनशाइन। तुम्हें खुद से अलग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए अब ये बहस लाहासिल है। मैं अब बिल्कुल भी सैड और गुस्से के मूड में नहीं रहना चाहता। चलो उठो, तुम्हें आइस पैक दूं, जलन तो नहीं हो रही ना? ये आदमी वाकई अलग पीस था। उससे लड़ना, अपनी बात मनवाना रिमशा के लिए मुश्किल होता जा रहा था। हाँ, हो रही है जलन, दिल में जलन, और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप मुझे छोड़ नहीं देते। सिकंदर ने उसके गिर्द बाजू हटा दिए। बस इतनी सी बात, ये लो छोड़ दिया, लेकिन रात को मैं तुम्हें पकड़ कर ही सोऊंगा। चलो अब उठो, पैर पानी में ज्यादा रहने से खराब हो जाएंगे, वरना मैं इस पानी को भी ट्रम्पल करना शुरू कर दूंगा। सिकंदर अपने नाम का था, हमेशा अपने दिल की करता था। वो बेबसी से लब काट के रह गई। अब क्या करे? वो उसके दरवाजे के सामने कश्मकश में खड़ी सोच रही थी कि आया अंदर जाए या ना जाए। समझ नहीं आ रही थी कि अंदर जाएगी तो बोलेगी क्या। अगर वो उसे देखना शुरू हो गया तो वो पक्का एक भी लफ्ज अपने मुंह से नहीं फूट सकेगी। उसने अपनी सारी सोचों को झटका और दरवाजे पे नॉक किया। उसके नॉक करने पर गंभीर आवाज ने यस कहा। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसने देखा वो कुर्सी पे बैठा बुक पकड़े कॉफी के सिप ले रहा था। जब उसके आने पर हदात ने अपना सर उठाया। लो जी, मेरी तरफ देखना जरूरी था। जो कहना था वो एकदम भूल गई। उसने ग्लासेस पहले पहने थे, अब कमरे में आकर उतार दिए थे। पहले पता नहीं क्यों पहने थे। वो जैसे उसकी सोच पड़ चुका था, लेकिन जब बोला तो मुंह से कोई और बात निकली थी। जी, कोई काम था? लहजे में अजीब सी सर्द मोहरी बख्तावर ने महसूस की थी। वो गॉड ब्रैकेट, मेरी तरफ मत देखो। वो असल में ना किचन ब्रैकेट, यार मुझे क्या हो गया है? वो किचन सामान। हदात के माथे पे वैसे ही बल आ गए। ऊपर से सफेद आंख मजीद उसको कंफ्यूज कर रही थी। देखिए, आपने कुछ कहना है तो जल्दी कहिए। क्यों, आपने कहीं जाना है? वक्त ने उसकी बात काट कर तेजी से कहा। नहीं, लेकिन मैं इस वक्त मसरूफ हूं और इस वक्त किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। जब जाना नहीं है तो मुझे आराम से बात मुकम्मल करने दे। और किताब पढ़ना भी कोई मसरूफियत होती है। हालांकि वो खुद नॉवेल्स पढ़ना अपनी मसरूफियत समझती थी, लेकिन कह इस वक्त पता नहीं क्या रही थी। हतात को अजीब सी कोफ्त हुई। कहिए, क्या कहना है, मैं सुन रहा हूँ। शुक्र है, वरना मुझे लगा अभी आप कहेंगे जाए यहाँ से। वो हंसते हुए बोली, फिर एकदम संजीदा हो गई जब हदात ने कहा, मैं कहना तो यही चाहता हूँ, मगर चूंकि आप हमारी मेहमान हैं तो मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं आपको यहाँ से तशरीफ ले जाने का कहूँ। ये मेरे मामू का घर है, मेहमान तो हरगिज नहीं हूँ। अलबत्ता मेरी नाकस अक्ल को मालूम पड़ता है कि आप मेहमान हैं और ज्यादा लंबे पड़ जाने वाले मेहमानों की फहरिस्त में आते हैं। तौबा, मेरी कैंची जैसी जुबान। आप गालबन कुछ कहने आई थी मुझसे। ना चाहते हुए भी वो अपने लहजे की सख्ती को काबू न कर सका। हाँ, वो असल में आप ही से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। घर का राशन खत्म हो गया। लिटरली सब कुछ खत्म है, इवन अंडा भी नहीं है जो मैं उबाल सकूं। तो फिर मैं क्या करूं? जमील अभी थोड़ी देर में आएगा, उसे कह दीजिएगा। बस इतनी लंबी बात कहीं भी तो मोहतरम ने ये कही। हदाद अब किताब की तरफ मतवज्जा हो चुका था। जब उसने महसूस किया वो लड़की अभी तक नहीं गई तो उसे नए सिरे से गुस्सा चढ़ा। जी, मजीद कुछ कहना है मुझसे? बज़ाहिर तो बड़े नॉर्मल हो कि उसने बख्त से पूछा था, लेकिन आंखें सही अपना काम कर रही थी। वो जमील छुट्टी पर है और आप ही ने कहा था आपसे कहूं कि आप सामान ले आए। हदाद उसे देखता रह गया। जी बस, और भी कुछ कहा था आपकी आपी ने? वो उसके तंज पे बल खा के रह गई, लेकिन बड़ा था वो उससे काफी, तो वो बदतमीजी नहीं कर सकती थी। नहीं, और कुछ नहीं कहा। ठीक है। जबरदस्ती मुस्कुराकर उसे यहां से जाने का इशारा किया। खड़ूस आदमी। ये छत पे ऐसी क्या खास बात है जो आप यहां से हिलने का नाम नहीं ले रही हैं? अभी थोड़ी देर पहले नीचे लाया था कि फिर ऊपर चल पड़ी। पहले नौकर होते थे तो हर वक्त नीचे मौजूद होती थी। जैसे मैंने सबको फारिग किया, आपका दिल छत पे लग गया। सिकंदर सीने पे बाजू लपेटे उसे देख रहा था। वो कपड़े तब्दील कर चुका था।
اور اس وقت بادامی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ رمشا نے اس کو ایک نظر دیکھا، پھر دوبارہ نظر آسمان کی طرف ٹکائی جہاں چاند اور بے شمار ستارے کالے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گئے تھے۔ اوپر تو کچھ نہیں ہے رے، کیا دیکھ رہی ہو؟ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا اب یہ میوٹ گیم کھیلی جائے گی، چیلنج مت کرنا، ہار جاؤ گی۔ چلو نیچے چلو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے یار، اور کھانا آج ہم دونوں مل کے بنائیں گے۔ جیسے ہی سکندر نے اس کا بازو پکڑا، رمشا بدک کر پیچھے ہوئی۔ ڈونٹ ٹچ می، وہ تیزی سے بولی۔ سکندر نے گہرا سانس لیا۔ اچھا نہیں ہاتھ لگاتا، لیکن چلو تو صحیح میرے ساتھ نیچے، میں اکیلے بور ہو رہا ہوں۔ آپ اور بور جائیں، کسی کا منہ توڑ آئیں، اللیگل فائٹ کر آئیں، یا پھر اپنا فیوریٹ شگل ڈرنکنگ کر لیں، بالکل بھی بور نہیں ہوں گے۔ وہ نخوت سے بولتے ہوئے آگے بڑھ چکی تھی، لیکن سکندر اس کی راہ میں حائل ہو چکا تھا۔ یار بیوی اتنا غصہ؟ آؤ چلو پہلے تمہارا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے شوٹنگ گیم کھیل لیتے ہیں۔ رمشا نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں آپ سے دور رہنا چاہتی ہوں، اور آپ یہ کر کے میرا غصہ ٹھنڈا نہیں بلکہ اور بڑھا رہے ہیں۔ سکندر اس کے قریب ہوا تو وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ کتنا دور؟ 1 انچ، 2 انچ یا 3 انچ، بس اس سے زیادہ دور نہیں ہو سکتا میں۔ رمشا کا دل کیا یا تو اپنے بال نوچنا شروع کر دے یا سکندر کے۔ میں آپ سے ہزاروں میل دور رہنا چاہتی ہوں، ہٹیے۔ وہ سائڈ سے جانے لگی کہ سکندر ایک بار پھر اس کی راہ میں آ گیا۔ ہٹاؤ مجھے، ہزاروں میل دور؟ کتنا اچھا جوک کر لیتی ہو رے، پتہ ہے یہ بات ناممکن ہے تو پھر کرتی کیوں ہو؟ یو آر مینٹلی سک، آپ سے تو بات کرنا فضول ہو گیا ہے۔ وہ جانے لگی جب سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یس آئی ایم مینٹلی سک، ظاہر ہے تم سے جو محبت کی ہے۔ خیر اچھے بچوں کی طرح آج کوئی لڑائی نہیں کرے گا، آلریڈی پورا دن ہمارا برا گزرا ہے، بڑوں سے مار بھی پڑی ہے، تو اپنی ٹینشن کسی اچھی چیز پر ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اب اسے نیچے لے کر چلنے لگا، جبکہ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر غصے سے نیچے چل پڑی۔ سکندر نے اپنے مسکراہٹ کو زور سے دبایا۔ کب تک مجھ سے بھاگو گی رے؟ کب تک دنیا سے ڈرو گی؟ یہ کیا، آپ نے مجھے اتنا گھنٹہ بٹھایا رکھا خالی پیٹ، وہ بھی صرف 1 درجن انڈوں کے لیے؟ حداد لون کی کرسی پہ بیٹھا سگریٹ سلگانے لگا تھا جب پنک شلوار قمیض میں ملبوس چلتے ہوئے غصے سے اس کے سامنے آئی۔ حداد نے 1 منٹ کے لیے ناسمجھی سے دیکھا، پھر سگریٹ سلگا کر کہا، آپ نے تو کہا تھا آپ انڈا ابال کر کھانا چاہتی ہیں، تو میں وہی تو لائے ہوں، کیا کم لے آیا؟ بخت اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہیں، 1000 درجن لے آتے، میں نے پوٹری فارم جو کھولنا تھا، میں خالی انڈوں کا کیا کروں گی؟ اسے اتنی زوروں کی بھوک لگ رہی تھی، اوپر سے یہ شخص اس کے ہاتھوں سے بری طرح ضائع ہوگا، جتنی عمر کا ہو میری بلا سے۔ حداد کو بھی غصہ چڑھ گیا، سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے بولا، میری بلا سے آپ انہیں ابالیں، فرائی کریں یا اپنے سر پہ پھوڑیں، مجھے اب ڈسٹرب مت کیجیے گا، آلریڈی میں اتنی مصروفیت میں آپ کے لیے لایا ہوں اور آپ کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے لیے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ درجن انڈے لانے کا، وہ بھی اتنی مصروفیت نکال کر، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول پاؤں گی، کوشش کروں گی اس احسان کو جلد از جلد اتار دوں۔ حداد کی بات پر اس نے چبا چبا کر کہتے ہوئے تیزی سے مڑ پڑی۔ حداد سگریٹ گھاس پہ پھینک کر اپنے پاؤں رکھ کر زور سے مسلنے لگا۔ اس کی نظریں بختاور کی پشت پہ تھیں، آنکھوں میں چھپی ایک عجیب سی روشنی کچھ اچھے سگنلز نہیں دے رہی تھی۔ انیکا خاموش ہو گئی تو سکوت تاری ماحول کو سب سے پہلے فاروق نے ختم کیا۔ اس لڑکے نے کہا اور تم نے اس کی بات مان لی؟ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ٹو اس انیکا؟ وہ تو چیخ ہی پڑا۔ انیکا نے تکلیف سے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ واقعی سکندر نہیں تھا، سکندر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اسے سمجھا تھا، بنا جج کیے اس کی بات بڑی تحمل سے سنی تھی، حالانکہ وہ اس بات کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس کی عزت میڈیا میں اچھال سکتا تھا، لیکن اس نے اس کی حفاظت کی، اس کا ساتھ دیا، اسے سہارا دیا۔ کون ہوتا ہے ایسا اس دنیا میں؟ تم ہم سب کے ساتھ ایسا کرو گی یہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ اس کا دل کیا اپنے کانوں کو بند کر دے۔ وہ پل سوچے جب سکندر اس کے پاس آیا تھا،
وہ تب جب خود کو تھوڑا سا سنبھال چکی تھی۔ میں تمہیں فورس بالکل نہیں کروں گا انیکا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ رات کے ٹائم تم سڑکوں پہ اکیلی کیا کر رہی تھی اور پولیس والے تمہیں کیسے پولیس اسٹیشن لائے۔ دیکھو یہ ضروری ہے، میں نے تمہیں 2 دن اسی لیے نہیں چھیڑا کیونکہ تم ٹھیک نہیں تھی، مگر یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ اگر ذرا سی بھی بات میڈیا تک آ گئی تو پتہ ہے نا کیا ہو سکتا ہے، لیکن بے فکر رہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ بس مجھ پہ پورا بھروسہ کر کے مجھے بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا۔ انیکا نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھنے لگی جس سے وہ ہمیشہ نفرت کرتی آئی تھی، نفرت کی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی۔ ہمیشہ شعلے ہی بھڑکے ہیں اس شخص کے لیے، اور یہ شخص کیا کر رہا تھا؟ مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، میری یونیورسٹی کا تھا، لیکن اس کی ریپو کچھ اچھی نہیں تھی، کافی بگڑا ہوا تھا اور خاصا بدتمیز بھی، مگر وہ ایک دم گھبرائی ہوئی آواز میں بولتے ہوئے چپ ہو گئی۔ سکندر نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیری آن۔ وہ میرے سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، ہر وقت میرے انتظار میں اپنی کلاس بھی مس کر دیتا تھا، 3 سال مجھ سے سینئر تھا۔ مجھے اس کی نگاہ میں اپنے لیے محبت ہی محبت دکھائی دی بھائی، مگر ہم دونوں نے اظہار نہیں کیا۔ سکندر نے اسے بالکل نہیں ٹوکا، چہرے کے تاثرات نارمل رکھے وہ بس سنتا گیا۔ ایک دن میرا کلاس فیلو مجھ سے بات کر رہا تھا تو وہ پیچھے سے آیا اور اس نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ دونوں کے درمیان لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ بات قتل و غارت تک پہنچنے لگی، مگر شکر بر وقت معاملہ سنبھل گیا۔ اسی دن اس نے مجھ سے اظہار کیا، اور آپ کو پتہ ہے ہر لڑکی محبت ہی چاہتی ہے، اگر اسے محبت مل جائے تو وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین سمجھنے لگتی ہے، مگر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ محبت سے زیادہ ہمیں عزت چاہیے ہوتی ہے۔ محبت بے شک نہ ملے، عزت ضرور ملے۔ بس پھر محبت ملتی گئی مگر عزت ختم ہو گئی۔ وہ مجھ پہ پابندیاں لگانے لگا، مجھ سے بدتمیزی سے پیش آنے لگا۔ کلاس فیلو کو چھوڑ مجھے تو میل ٹیچر سے بھی بات کرنے نہیں دیتا تھا۔ اب یہ امپاسبل سی بات ہے نا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ان کی بجائے مجھے برا کہنے لگا، دھوکے باز، بے وفا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ کچھ لفظ تو میں کہہ ہی نہیں سکتی، لیکن اس وقت محبت اتنی سر پہ سوار ہوئی تھی کہ میں وہ چپ ہوئی اور اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ اپنی انا، غیرت سب کچھ مٹی میں دفن کر دی۔ بس وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اتنا کافی ہے نا۔ اس کے الفاظ بے معنی ہیں مگر وہ معنی رکھتے تھے، وہ مجھے اندر سے مارتے تھے۔ نام کیا ہے اس کا؟ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہے؟ سکندر سرد لہجے میں بولا۔ نہیں پلیز، وہ بہت خطرناک آدمی ہے، اسی نے تو پولیس کو میرے پیچھے بھیجا تھا اور میری عقل ٹھکانے لگانے کے لیے اس نے انسپیکٹر سے ایسا کروایا۔ آپ کو قسم ہے، ورنہ میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس نے بھیجا تھا؟ کیوں، کیا ہوا تھا؟ اور خطرناک وہ ہنس پڑا۔ صحیح مذاق اڑانے والی ہنسی تھی اس کی۔ اس شہر میں صرف ایک شخص کی دہشت ہے، وہ بھی سکندر بھا کی۔ سکندر کے آگے یہ سب چونٹی ہیں چونٹی۔ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اتنا یقین تھا اس کے لہجے میں کہ انیکا کو بتانا پڑا۔ ایک دن میں اس کی باتوں سے اتنا ہرٹ ہوئی کہ میں نے کہا کہ آئندہ وہ مجھ سے دور رہے، مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ ایگوئسٹک انسان تھا، اور آپ کو پتہ ہے ایگوئسٹک انسان کیا کرتا ہے؟ میں اس کی ساری پابندیوں سے خود کو آزاد کر کے اپنی نارمل روٹین میں آنے لگی۔ کچھ دن تو مجھے لگا تھا وہ کچھ کرے گا ضرور، اتنے آرام سے وہ شخص کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب میرا ڈر بالکل ختم ہو گیا تب اس نے اپنا وار کیا، مجھے کال کر کے رونے لگ گیا کہ اگر میں اس کے پاس نہ آئی تو وہ مر جائے گا۔ اس کے رونے میں اتنی سچائی میں نے محسوس کی کہ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے اسے کچھ بھی کرنے سے منع کیا اور کہا کہ میں اس سے کل ملوں گی، مگر وہ بضد تھا کہ اگر ابھی نہیں آئی تو وہ خود کو مار ڈالے گا۔ اور تم چلی گئی اس کے پاس اتنی سی بات پر؟ بے وقوف، اسٹوپڈ لڑکی، عقل کہاں گئی تھی تمہاری؟ یہ الفاظ فاروق کے تھے، سخت، کٹیلے۔ عورت کا دل کمزور ہوتا ہے انیکا، اس بات پہ میں تمہیں بالکل بلیم نہیں کروں گا کہ ہم مرد اس بات کا خوب فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ نرم مضبوط لہجے میں بولتا وہ شیر داؤد سکندر تھا۔ میں کسی طریقے سے وہاں سے نکل گئی، اوبر منگوائی اور اس کے گھر آئی۔ وہاں پہ وہ بیٹھا تھا نڈھال، نشے کی حالت میں۔ آیا تو مجھے تھپڑ مار کر زبردستی کرنے لگا۔ میں کیسے بھی کر کے وہاں سے باہر بھاگی، مگر میری قسمت اچھی نہیں تھی، گلی سے نکلی بھی نہیں تھی کہ پولیس کار نے ایک دم مجھے روک لیا۔
وہ بیگ؟ شیدے، میرا مطلب ہے کہ کانسٹیبل رشید نے مجھے بتایا کہ وہ تمہیں بیگ سمیت پکڑ کر لائے تھے۔ بیگ؟ کون سا بیگ؟ میرے پاس تو کوئی بیگ نہیں تھا۔ اوئے، ایک گلدستی سی بکو، وہ جس کڑی دی جان تو بچائی اودے بیگ وچ کپڑے دے نال منشی ہے وی نکلی۔ اے گل میں دسنا بھول گیا سی۔ کیا؟ سکندر کو ایک دم اپنی اور شیدے کی جیل میں گفتگو یاد آئی۔ سمجھ گیا میں، وہ پولیس والے اس شخص سے ملے ہوئے تھے۔ اس نے تمہیں پھنسانے کے لیے ایسا کیا۔ نہ صرف تم گھر سے بھاگی ہوئی لگتی بلکہ تمہارا جرم بڑا کرنے کے لیے اس نے منشیات کا کیس بھی تھوپ دیا۔ کتنا گھٹیا ہے انسان، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ پلیز آپ، سکندر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بات کاٹی۔ ایک محبت کے نام پہ ہاری ہوئی لڑکی کو میں پہلے سے کھو چکا ہوں انیکا، دوسری کو کھونے کی سکت مجھ پہ نہیں ہے۔ نام بتاؤ اس کا، تمہارا بھیا ہے نا، تمہاری عزت پہ ذرا سے بھی آنچ نہیں آنے دے گا، مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ تم میری نظروں سے گر چکی ہو انیکا، آئی فیل ڈسگسٹڈ۔ تم نے نہ صرف ماما بابا کی نظروں میں گری ہو بلکہ میرا غرور بھی تم نے چھین لیا ہے۔ فاروق غصیلی نظروں سے انیکا کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ سکندر اس کا سر تھپک کر اٹھ پڑا تھا۔ دونوں اس کے بھائی تھے اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ رمشا غصے سے بستر سے جانے لگی جب سکندر نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ رمشا اس کا بازو جھٹک کر بولی، میں دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں، آپ یہاں آرام سے سوئیں۔ تو پھر تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن یہ بھول جاؤ کہ میں تمہارے بغیر یہاں آرام سے سوؤں گا۔ دیکھیں، آپ مجھے کھانے کی حد تک فورس کر سکتے ہیں، مزید میں آپ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہیں ہر چیز پہ فورس کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ ریت چپ کر کے لیٹ جاؤ ورنہ مجھے زبردستی کرنی آتی ہے۔ میں اب آپ کی دھمکی میں نہیں آؤں گی۔ وہ جانے لگی جب سکندر پھرتی سے دروازے کی طرف گیا۔ لاک لگا کر وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رمشا نے اسے غصے سے دیکھا جبکہ وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ ہٹیے، ہٹاؤ، اتنی بہادر اور طاقتور ہو تو بھاگ کو ہٹا کے دکھاؤ۔ سکندر ہٹ جائیں، میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ اگر تم نے ولیمے سے پہلے یہ بات کہی ہوتی تو جانے دیتا، مگر چونکہ تم مجھے اپنا آپ سپرد کر چکی ہو تو اب ناٹ اے چانس لیڈی۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں آپ کا حشر کر دوں گی، ہٹیے ورنہ میں ٹیرس سے چھلانگ لگا دوں گی۔ وہ ہنس پڑا جیسے چھوٹے بچے کی بات پہ کوئی بڑا ہنستا ہے۔ اس نے رمشا کے بال بگاڑے۔ مائی پرنسس، وہ باتیں کرتی کیوں ہو جب تمہیں پتا ہے یہ ناممکن سی بات ہے؟ رمشا مٹھیاں زور سے بھینچے اسے سخت نظروں سے دیکھنے کے بعد گھومی اور تکیا اٹھا کر زمین پہ پھینک کر لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں موندی ہی تھیں جب اس نے 7 تکیے کو گرتے ہوئے محسوس کیا۔ پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے دیکھا سکندر اس کے ساتھ زمین پہ لیٹ چکا تھا۔ آپ کی پرابلم کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے میری؟ وہ تیزی سے کہتے ہوئے ایک دم بیٹھ گئی۔ سکندر نے بازو اپنی آنکھوں پہ رکھ دیا اور اسے فل اگنور کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ خاموشی، گو ٹو ہیل۔ وہ اٹھ کر بستر پہ آ گئی۔ اگر اب آپ میرے پاس آئے نا میں آپ کا قیمہ بنا دوں گی۔ 5 منٹ اسے آنکھ بند کرتے ہوئے گزر گئے۔ جب اسے لگا سکندر اٹھ کر بستر پہ نہیں آیا تو شکر کا سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو نیند کی وادی میں جانے دیا۔ تبھی ہی اسے بستر پہ وزن پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے گرد پھیلتے مضبوط مردانہ بازو نے اس کی آنکھیں کھولنے پہ مجبور کیا۔ اس کی پیشانی پہ لب رکھے بولا، مجھے قیمہ سخت ناپسند ہے، ہاں قورمہ شوق سے کھا لوں گا لیکن ابھی نہیں، کل۔ رمشا تیزی سے اٹھ کر تکیا اٹھاتے ہوئے اسے مارنے لگی۔ چلیں قورمہ بناتی ہوں آپ کا۔ سکندر اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے کرنے لگا۔ ظالم بیوی، شوہر پہ تشدد، کتنی چلاک ہو، سب کو بھیج چکا ہوں تو تب حملہ کر رہی ہو۔ خیر کوئی نہیں، اسلحہ تو میرے پاس بھی ہے۔ اس نے اپنا تکیا اٹھایا اور رمشا کو مارنے لگا۔ رمشا ایک دم پیچھے ہو کر گری۔ نہیں، اس بار میں آپ کو جیتے نہیں دوں گی۔ 1 منٹ کے لیے وہ ساری دھمکی
ساری زنجیر بھول کر مسکراتے ہوئے اسے مارنے لگی۔ سکندر بچ کر اس کے بازو پہ تکیہ مارتے ہوئے بولا، سکندر نام ہے میرا، جیت ہمیشہ میرے مقدر میں رہی ہے۔ رمشا ایک لمحے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اللہ کرے سکندر ہر موڑ پہ جیت آپ کا مقدر بنے۔ تسبیح کے دانوں کو چھوتے ہوئے وہ سوچ میں گم سامنے لگے ٹی وی کو گھور رہی تھی۔ گھر پہ بجتی بیل پہ بھی اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ ان کے سامنے آئی اور انہیں پکارنے لگی۔ جب ملازمہ نے بڑھ کر ان کا شانہ ہلایا تو وہ ایک دم چونک پڑی۔ کیا بات ہے ماشتہ؟ انہوں نے ناسمجھی سے ماشتہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بی بی جی وہ باہر مہمان آئے ہیں بیگ کے ساتھ۔ مہمان کون؟ اس سے پہلے ملازمہ انہیں اینا کی آمد کا بتاتی اینا کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ پھپھو کہاں ہیں آپ؟ شمائلہ کے چہرے پہ ایک دم مسکراہٹ پھیل گئی۔ اینا آئی ہے، میری اینا، وہ ایک دم حیرت اور خوشی سے کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ انڈا تو ابال کے کھا چکی ہوں لیکن اب کیا کروں، انڈے سے تھوڑی کام چلے گا۔ ان کو کچھ کہا تو وہی چیز درجنوں میں لے آئیں گے۔ چھوڑ ابھی انڈے کو، وقت پڑھ لے، ایگزام اگر برے ہوئے نا تو ماما نے دوبارہ پیپرز دینے کے لیے کہنا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کیا شوق ہے مجھے ڈاکٹر بنانے کا۔ اچھے خاصی 1000 فیلڈز ہیں، میرے ماما ہر کام میں مختلف ہیں، لیکن اس معاملے میں کیوں ٹیپیکل ثابت ہونا تھا۔ خود سے کہتے ہوئے اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کتابیں نکالی۔ کتابیں دیکھتے ہوئے اس کو مزید بھوک لگنے لگی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پہلے تو دماغ کی دہی بناتے ہو، اوپر سے میرے بیچارے معصوم پیٹ پہ ظلم کرتے ہو۔ ذرا سا ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ جب بھی تمہیں کھولتی ہوں اچانک بھوک لگ جاتی ہے۔ آج تو سونے پہ سہاگا، میں نے کھائی بھی تو صرف ایک انڈا۔ فوکس پختاور، پڑھائی کرنی ہے۔ خود سے کہتے ہوئے اس نے نوٹس نکالے اور یاد کرنا شروع ہو گئی۔ بیچ بیچ میں بار بار حداد کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا، مگر سر جھٹک کر وہ اسے 10 سنا کر 3-4 لفظ یاد کرتی۔ اگر تم ماما کے گھر ہوتی تو اس وقت تمہارے سامنے کھانے کی ٹرے سجی ہوتی، اور اب دیکھو یہ سلوک ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ ایک ماما کو ہی تمہاری پرواہ ہے، باقی سب اپنی اپنی دنیا میں مگن۔ ماما نہ ہو تو یہ دنیا تمہیں جوتی کی نوک پہ رکھے۔ اللہ کیا سوچنے لگ گئی ہوں میں؟ میرا نا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اصل میں مجھے غصہ بہت آ رہا ہے۔ میں اتنے آرام سے ان کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اسی لیے کہ وہ میرے سے بہت بڑے ہیں۔ ہاں دیکھ لوں گی۔ اور لڑکیوں سے ایسے کون بات کرتا ہے؟ اچھا ہوا فوج سے نکالے گئے، اب اس ملک سے بھی نکالے جائیں۔ ایک دم فون بجنے لگا تو وہ چونکی۔ اس نے دیکھا حاذق اسے کال کر رہا ہے۔ فون اٹھا کر اسے بڑی بیزاری سے ہیلو کہا۔ ارے بخت محترمہ، اس وقت تک سو رہی ہو؟ باغ کو پتہ چلا نا تو پتہ ہے نا کتنا غصہ کریں گے۔ بختاور کو غصہ چڑھ گیا۔ ایک تو یہاں میرا پہلے ہی دماغ خراب ہو رہا ہے، اوپر سے آپ جلتی پر تیل کا کام کریں۔ حاذق ایک دم ہنس پڑا۔ ارے کیوں، کیا ہوا؟ اتنا غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ کہیں پیپرز کی تیاری نے تو دماغ نہیں خراب کیا؟ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی۔ آپ تو یونیورسٹی پہنچ کے مزے ہیں آپ کے۔ آپ کو کیا پتا میں کن مسئلوں سے گزر رہی ہوں؟ اب بھلا بتائیں اس ماحول میں 90% بھلا میں کیسے لا سکتی ہوں؟ مشکلوں سے پاس ہی ہو جاؤں تو بڑی بات ہے۔ اور میرے ماما وہ سمجھتے ہیں میں یہاں بڑے سکون سے پڑھ کر اچھے نمبر لے کر میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے گا تو انہیں کہہ دیں آئی ایم سوری، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ اچھا بھائی، نہ لینا ایڈمیشن۔ ابھی بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ کرنا کیا ہے؟ بھوک سے برا حال ہو رہا ہے بھائی، اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ باقی سب کدھر ہیں؟ دورانہ آپ ہی تو کراچی چلی گئیں، ان کے سرونٹ نے چھٹی کی ہے، گھر میں سامان کوئی نہیں ہے، اور ہانی ماما اپنے کام پر۔ اوہو، تو مجھے فون کرتی پاگل لڑکی۔ اچھا اب ایسا کرو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آتا ہوں، راستے میں سپر مارکیٹ بھی ہو کر آئیں گے۔ ارے میرا بھی دماغ کام نہیں کیا، چلے فوراً سے آئیں ورنہ میں اپنا ارادہ بدل لوں گی۔ اچھا یار۔ حداد ایک دم دروازے کے پیچھے ہوا، اس کی مٹھیاں بھنچ گئیں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا۔ اسے روکنے کے لیے کچھ تو سوچنا تھا۔ سوتے ہوئے بے تحاشا معصوم بچے کی طرح وہ لگ رہا تھا۔ اس شخص کو اتنا پیارا کیوں ہونا تھا؟ اتنا اچھا، اتنے نرم دل کا کیا تھا سکندر؟ کتنے رنگ تھے سکندر کے؟ میم، وہ ان کی سٹیپ سسٹر ہیں، وہ بہت بری کنڈیشن میں تھیں تو بھا انہیں یہاں لے آئے۔ اچھے ٹرمز تو نہیں ہیں، مگر جب کسی بھی لڑکی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی بہن صوفی، سوری ہاں بولو جاوید، کیا صوفی؟
انہیں اپنی بہن کی یاد آ جاتی ہے۔ سکندر بہت پیار کرتا تھا نا صوفی سے، بہت۔ مگر میم ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ سر جتنی آپ سے محبت کرتے ہیں اتنا شاید ہی کسی سے کی ہو۔ پہلے تو وہ اپنے ایموشنز کو بڑا کنٹرول کرتے تھے، لیکن آپ کے آتے ہی کریزی میڈ ہو گئے۔ اچھا؟ وہ نم آنکھوں سے ہنس پڑی۔ پلیز یہ ساری بات سر کو نہ بتائیے گا، ورنہ آپ کو پتہ ہے نا میرا کیسا حشر کریں گے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سکندر کے بالوں میں اپنی انگلیاں گھسا کر انہیں بڑے پیار سے سمیٹا۔ آپ مجھے اتنے عزیز ہیں سکندر کہ آپ کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو میں دے دوں گی، مگر یہ تو صرف جدائی ہے۔ آپ کی زندگی کے آگے میں یہ موت کا امرت بھی پی لوں گی۔ بہت سے آنسو جنہیں اس نے سختی سے روکا تھا آج انہیں بہنے دیا۔